अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नूर टीवी से आपके मेज़बान आबिद साहब हमेशा की तरह इस मरतबा भी मुनफरिद मौजू के साथ हाजिर खिदमत है। हमारे मुआशरे में बहुत सारे चौंका देने वाले वाक़यात और किरदार हमारे जहनों में बहुत सारे सवालात को जन्म देते हैं। जिन, भूत, परियां, देव, इफरेत, दाइन, चुड़ैल, मुवक्कल, आसेब, हमजाद, बदरूह, पिछक पैरे, जादूगर और ज्योतिषों वगैरह के रोंगटे खड़े कर देने वाले दहशतनाक किरदारों से हम आज के जदीद साइंसी दौर में भी मुख्तलिफ वाक़यात, फिल्मों, ड्रामों या लिटरेचर के जरिए आशना है। सलाफ़ी कौम के लिटरेचर में खून चूसने वाला वैम्पायर, असीरिया की औरतों की हम सोबत वाला शैतान, हिंदुओं का राक्षस जो मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकता है, जापान का खास तौर पर ऊनी जो तूफान लाता है, और यूरोपी लिटरेचर में फटा हुआ खून रखने वाला इफरेत, क्योंकि वो अक्सर जानवरों की शक्ल में नमूदार होता है, ज्यादा नुमाया दिखाई देते हैं। यूरोपियन अकीदे का एक खास शैतान जो पानी अबूर नहीं कर सकता और जिनका धुआं बनकर जाहिर और गायब होने का मशहूर अकीदा कि अली लैला की कहानियों में अलादीन के जिन का चिराग के ताबे होना और अक्सर आसेब ज़दा मरीजों के इलाज के लिए झाड़ा फूकी, धुनी और फलीका जलाए जाने का अमल पाया जाता है। क्या ये और इन जैसे दीगर माकूल फितरत वाक़यात और किरदार हकीकत हैं या महज औहाम? अगर हकीकत हैं तो हकीकत की रमज़ किस कदर इनमें मौजूद है? मुमकिन है कि तमाम किरदार तो मीनो मन हकीकी रूप में ना हो, लेकिन इनका सिरे से इनकार कर देना भी इतना आसान नहीं। इस हवाले से मुख्तलिफ रिसर्च के नतीजे में दो मुख्तलिफ मुतदाद स्कूल ऑफ थॉट्स हमारी निगाहों से गुजरे। एक इनकार के करीब तरीन, जबकि दूसरा इकरार पर जोर देता दिखाई देता है। आज स्टूडियो में हमने जिन मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को यहाँ दावत दी, आज का हमारा मौजू जादू और जिन्नात कुरान और सुन्नत की रोशनी में। आज के हमारे मेहमान हैं वाजिब एहतराम मोहतरम हज़रत अल्लामा हाफिज फजल हबीब अकबर हारूनी साहब। एमए किया उलूम इस्लामिया, उर्दू अदब में दोरा हदीस किया और प्रिंसिपल मुस्लिम हाई स्कूल मकामी मैगजीन के एडिटर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आज के हमारे दूसरे मेहमान वाजिब एहतराम जनाब हज़रत अल्लामा इफ्तिखार हुसैन साहब, बानी नज़्म फ़रोग़ अल-इल्म व साइंस, मुहक़्क़िक़, मुसन्निफ़, एक मुनफरिद शख्सियत। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू जादू और जिन्नात कुरान सुन्नत की रोशनी में। अल्लामा साहब, जादू बेसिकली है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जादू के लिए एक अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसे सिहर कहते हैं। ये जो सिहर है ये सीन की ज़ेर के साथ है। इसके मायने कुछ यूँ बनते हैं कि वो चीज़ जो लतीफ़ और बारीक हो, यानी कि धोखा देना, फरेब करना, झूठ को सच करके दिखाना, इसको जादू कहते हैं। झूठ को सच करके दिखाना, बेसिकली वो झूठ है। बेसिकली वो झूठ है, लेकिन उसको सच करके दिखाया जा रहा है, उसको हम जादू कहते हैं। अल्लामा इफ्तिखार साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि सेहर बेसिकली है क्या? जी, अर्ज़ ये है कि अल्लामा साहब ने जिस तरह डेफिनेशन की है, मैं मुत्तफ़िक़ हूँ इस बात से। हमारे अरबी ज़ुबान के माहिरीन जब लफ्ज़ सेहर को बयान करते हैं तो इसके यही माना करते हैं कि जब साहिर कोई काम करता है उसके असबाब मख्फी हुआ करते हैं। उसके मख्फी असबाब, लतीफ़ असबाब, बारीक असबाब जो आम लोगों की निगाह से ओझल हुआ करते हैं और आम लोगों को उनके असबाब का इल्म नहीं होता और वो समझते हैं कि इसने जो कुछ भी किया है वो यूँ समझते हैं कि ये इसके अल्फाज का नतीजा है, यानी साहिर जो कुछ कर रहा है। लतीफ़ और मख्फी असबाब के ज़रिए से जो किया जाता है उसे सेहर कहा जाता है। ये जो डेफिनेशन दोनों साहिबान ने डिफाइन की, क्या कुरान पाक की आयात भी इनको सपोर्ट करती जी हैं? बिल्कुल सपोर्ट करती हैं। जी बिल्कुल सपोर्ट करती हैं। कुरान और हदीस से, कुरान और सुन्नत के मुताले से जो चीज़ हमने समझी है, तो मैं तो ये दुआ करता हूँ हमेशा अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें हक बात समझने की तौफीक अता फरमाए। कुरान और हदीस के मुताले से जो कुछ समझा है ये है कि आज जिसे साहिर कहा जाता है, हकीकत में वो बुनियादी तौर पर कोई इल्म नहीं है जिसे जादू कहा जाता है, और जादूगर को
کوئی ایسا علم کا ماہر نہیں ہے کہ جو حقیقی علم ہو، اور جس طرح سائنس ہے، سائنس ایک حقیقی علم ہے. آپ کے جو ریاضی دان ہیں، سائنٹسٹ ہیں، یعنی اس کا مطلب ایک منٹ کے لیے کہ جادو بطور علم کوئی چیز نہیں ہے، بطور علم یہ کچھ نہیں ہے. قرآن و حدیث کے استقراء سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. اور جس طرح کہ آگے چل کے اسی پروگرام میں علامہ صاحب بھی اور میں بھی کچھ چیزیں پیش کروں گا جس میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بالکل یہ کوئی علم نہیں ہے. میں واضح کر دوں گا دلائل کے ساتھ. یہی تو نقطہ نظر ہے ہمارا. جیسے میں مثال پیش کر رہا تھا کہ ریاضی دان دیوار کے سائے سے اس کی ہائٹ بتا دیتا ہے آپ کو. ریاضی ایک علم ہے نا. جب آپ اس کو دیوار کی ہائٹ کو ناپتے ہیں تو ایگزیکٹلی وہی ہائٹ نکلے گی جو اس نے بتائی ہے اپنے ریاضیاتی فارمولے کو اس نے استعمال کر کے. تو یہ تو ایک حقیقی علم ہوا. اچھا، اگر کوئی جادوگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بھی ایک حقیقی علم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آ جائے علم کی دنیا میں آ جائے. جس طرح ہم دوسرے علوم کی مدد سے بہت سارے کام سر انجام دے رہے ہیں. سائنس دیکھ رہے ہیں نا آپ، سائنس نے کیا کیا، آپ کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا. یہ ایک مثال کے طور پہ بات کروں، نہیں تو سائنس نے تو بہت سی چیزیں آپ کی زندگی میں داخل کر دی ہیں. موبائل آپ دیکھ لیں، آپ موبائل کے ذریعے سے اپنے امریکہ بیٹھے ہوئے یا سعودی عرب بیٹھے ہوئے بھائی سے ویڈیو کال کرتے ہیں. یہ تو ایک حقیقت ہے. حقیقی علم سے میری مراد یہی ہے کہ جس کو آپ تجربے سے ثابت کر سکتے ہیں، پھر مشاہدے سے دکھا بھی سکتے ہیں، پھر دوسرے لوگ اس کی تائید بھی کریں. ٹھیک ہے، یہ میری نظر میں حقیقی علم ہوا کرتا ہے. کیا جادو یہ آج کی ذہنی اختراع کا نام ہے؟ یہ تو برسا برس سے ہمیں مختلف اقوام کی مختلف لوگوں سے ثابت ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس کی تاریخ کے حوالے سے کچھ فرمائیں گے آپ؟ جی عرض یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو ڈیفائن کرنے کے، طے کرنے کے، اس کی تحقیق کرنے کے کچھ اصول ہوا کرتے ہیں. اگر ہم قرآن و حدیث کی بنا پہ بات کر رہے ہیں تو پھر قرآن کی آیات آ جائیں گی یا حدیث آ جائیں گی، بتا دیں گی کہ یہ کوئی حقیقی علم ہے یا نہیں ہے. اصولی بات تو یہ ہے. لیکن دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے کہے ہوئے اقوال سے، لوگوں کی آراء سے کسی چیز کو معلوم کر لیتے ہیں. تو جادو کی جو تاریخ آج تک ہم نے پڑھی ہے یا جو ہمیں جو اتنا علم ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح پرانے ادوار میں کچھ چالاک لوگوں نے لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ یہ جو کائناتی مظاہر ہیں، مظاہر فطرت ہیں، یہ آپ پر اثر انداز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ستارے آپ پر اثر انداز ہوتے ہیں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ ساری کائناتی قوتیں جو ہے نا، یہ ہم کچھ موکل ہمارے پاس ہیں، ہم ان موکلوں کے ذریعے ساری قوتیں آپ کے تابع کر دیں گے اور آپ کے کام ہو جائیں گے. یعنی چالاک لوگوں نے، میں یہ کہہ رہا ہوں چالاک لوگوں نے 5000 سال پہلے، 6000 سال پہلے بابل اور نینوا کے علاقوں میں یہ بہت قدیم جادو کا طریقہ چلا آ رہا ہے. اور مختلف تہذیبوں میں جادو کے طریقے مختلف ہیں، لیکن مقصد ایک ہی ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کے ذریعے اس علم کے ذریعے لوگوں کے جیب سے اپنا مال نکالنا. یہ بنیادی بات ہے. لوگ تھے اور اپنے مضمون، عقائد، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے خاطر وہ مختلف ٹیکٹکس یوز کرتے تھے. آپ کا کہنا یہ ہے نہیں علامہ صاحب، اگر واقعی ایسی بات ہے تو قرآن پاک میں سورہ البقرہ ورس نمبر 102 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. تو پھر وہ ہاروت و ماروت پہ جو نازل ہوا وہ کیا تھا؟ یہاں پر ایک بات پہلے میں یہ پٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو جادو ہے، جادو وہ ہے کہ حقیقت کے خلاف خیال پیدا کر دیتا ہے. جادو حقیقت کے خلاف خیال پیدا کرتا ہے. جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے. وہاں پر جادوگروں نے کیا کمال کیا کہ رسیوں اور لاٹھیوں کو سانپ کی صورت میں پیش کیا. قرآن کہتا ہے سحروا اعین الناس، کہ انہوں نے ایسا اپنے جادو کے ذریعے کمال کیا کہ نظر بندی کر دی. اب تھی تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں تھی، لیکن دیکھنے والوں کو وہ سانپ نظر آتی تھی. قرآن ہماری مزید رہنمائی کر رہا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں بھی آیا کہ یہ رینگتے ہوئے سانپ ہیں. یعنی خیال میں آیا. واضح طور پہ وہاں فرما رہا ہے کہ جو ساحرین نے جو رسیاں پھینکی، جی یہ سانپ دکھائی دی. سانپ بن گئی. نہیں، یہ نہیں کہہ رہا. حقیقت کچھ اور ہے اور خیال کچھ اور لایا جا رہا ہے. یعنی کہ جادوگروں نے اپنے کمال سے ایسی نظر بندی کی دربار میں موجود لوگوں کی کہ انہیں حقیقت کے برعکس
کچھ اور دکھائی دینے لگا، اس کو ہم کہتے ہیں جادو کرنا، صحیح ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا جہاں پر ذکر فرمایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں بھی یہی آیا کہ یہ رسیاں، یہ لاٹھیاں رینگتے ہوئے سانپ ہیں، صحیح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے خوف زدہ ہوئے خیالی طور پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، موسیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرا رب بہت بڑا کریم ہے۔ جل شانہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے جو آپ کے ہاتھ میں عصا تھا وہ پھینکا۔ اب یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں سانپ دکھائی دیتی تھیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا تھا، پیور طور پر حقیقت میں سانپ بن گیا۔ ایک لمحے کے لیے یہی کریں گے، جی آپ نے یہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوف محسوس ہوا۔ علامہ صاحب اگر یہ جادو ہے ہی نہیں تو پھر خوف کیسا تھا؟ ایک وقت کا نبی، ایک وقت کا پیغمبر، وہ خوف کیا ہے؟ جی یہاں پہ دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک یہ کہ جادوگروں کے سحر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ یہ خیال گزرا انہیں ان کے سحر سے کہ گویا کہ یہ رسیاں جو ہیں یہ حرکت کر رہی ہیں، یہ خیال گزرا۔ قرآن کا اعجاز دیکھیے کہ رسیوں کے لیے یخیل کا لفظ استعمال کیا گیا کہ خیال گزرا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ قرآن نے بڑی باریک بینی سے اس کو ایڈریس کیا ہے، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، فَإِذَا هِيَ، کہ وہ جو لاٹھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ یکا یک بن گئی، گویا کہ نہیں، حقیقت میں وہ سانپ بن گئی، کہ وہ دوڑتا ہوا سانپ ہے۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، کہ وہ دوڑتا ہوا سانپ ہے۔ علامہ صاحب نے اس طرح فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام والے معاملے میں اللہ تعالیٰ فاعل تھے، موسیٰ علیہ السلام کے معاملے پہ اس چیز کا ظہور ہو رہا تھا، تو وہاں پہ مادی چیزوں میں تبدیلی ہوئی ہے۔ میں یہ فرما رہا ہوں کہ یہاں پہ میرا سوال ابھی تک اپنی جگہ پر موجود، جی میں ادھر آ رہا ہوں کہ وہ خوف کیا تھا؟ میں ادھر دو چیزیں بیان ہوئی ہیں نا، میں ایک یہ عرض کر رہا تھا، ایک سحر ہے، خیال پیدا ہوا، اس میں چیزوں کی ماہیت میں، ان کی مادیت میں کوئی تبدیلی نہیں، حیت میں کوئی تبدیلی ظاہر نہیں ہوئی تھی، انہیں لگا تھا کہ یہ حرکت کر رہی ہیں۔ اس کے اسباب کچھ دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر مفسرین یہ بھی ایک رائے رکھتے ہیں کہ رسیاں جو تھی ان کی جو انہوں نے پھینکی وہ اسپیشل قسم کی کپڑے سے بنائی گئی تھی اور ان کے اندر پارا بھرا گیا تھا، اور جو سٹیج انہوں نے لگایا ہوا تھا وہ خاص قسم کا سٹیج تھا اور اسپیشل اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اس کے نیچے آگ لگائی ہوئی تھی، حرارت تھی، پارے نے حرارت سے حرکت کی ہے رسیوں کے اندر، تو وہ رسیاں جو تھیں وہ حرکت کرنا شروع ہوئی۔ یہی جادو ہے کہ حقیقت میں ساحر نے کسی چیز میں تغیر و تبدل نہیں کیا، لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ اس نے کہا دیکھیں جی رسیاں حرکت کر رہی ہیں، گویا کہ یہ سانپ ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، خوف کس چیز کا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی محنت کر کے اللہ کا دین پہنچایا ہے، بہت سے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب آپ اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں، بہت سے لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو اسی دوران فرعون نے یہ سارا معاملہ برپا کر دیا۔ اب جب انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ سارا کام کیا تو ان کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ عام لوگ جن کی اتنی ذہنی اپروچ نہیں ہوتی وہ اس بات کو سمجھ بھی نہ سکیں گے کہ اصل میں انہوں نے کوئی حقیقت میں کسی چیز کو تبدیل نہیں کیا، وہ یہ خیال کریں گے کہ شاید یہ جادوگر سچے تھے اور میری کی یہ محنت ہے سارے کیے کرا پر پانی گر جائے گا۔ یہ ان کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا عام لوگوں کی نسبت سے کہ یہ جو محنت کی گئی ہے، فرما رہے ہیں کہ وہ خوف در حقیقت یہ خوف تھا کہ وقت کے نبی اس دور کے لوگوں کو جو تاریکی سے روشنی کی طرف لا رہے تھے کہیں دوبارہ سے ساحروں کے چکر میں نہ آ رہے، آپ یہ خوف، میں یہی کہہ رہا ہوں اللہ صاحب آپ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر جادو واقعی کچھ نہیں ہے، میں پھر آپ سے انتہائی ادب کے ساتھ پوچھوں گا کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، وہ ہاروت و ماروت پر کیا نازل ہوا تھا؟ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہاروت اور ماروت پر ایک علم نازل کیا گیا۔ جو علم ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا اس کا نہ جادو سے کوئی تعلق ہے، نہ نجوم سے کوئی تعلق ہے، نہ شرکیہ کلمات سے کوئی تعلق ہے، نہ شیطانی صفات اور جنات سے کوئی تعلق ہے۔ یعنی کہ جو ہاروت اور ماروت کو علم عطا کیا گیا وہ ان تمام قسم کے نقائص سے پاک تھا،
نہ اس میں شرک کی کوئی گنجائش تھی، نہ شیطانیت کی کوئی گنجائش تھی، نہ جنات کی کوئی گنجائش تھی، اور نہ ہی کوئی اس میں شرکیہ کلمات شامل تھے. یعنی کہ ایک بڑا پاکیزہ علم تھا، لیکن اثرات کے اعتبار سے جادو سے بھی بڑھ کر تھا. اس کے اثرات بہت زیادہ تھے. آپ فرمائے جو اللہ نے نازل کیا علم وہ جادو نہیں تھا، ناپاک علم کچھ نہیں تھا. بالکل. اسی آیت کو اگر تھوڑا سا اور آگے لے کر بڑھتے ہیں تو کہ وہ سکھاتے تھے وہ علم جس سے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے. جی. تو یہ علم میں سمجھ نہیں سکا، تھوڑی سی وضاحت فرمائیں کہ وہ صحیح. اسی آیت پاک میں آگے واضح کیا جا رہا ہے کہ جناب وہ ایسا علم سکھاتے تھے جو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے. کیا ایسا علم درست ہو سکتا ہے؟ ایسا علم کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا. صحیح. میں نے ابھی بھی آپ کے سامنے یہی بات عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو ایسا علم عطا کیا جس کا شرک سے، جنات کی شیطانی فعل سے کوئی تعلق نہیں تھا. اب جو علم لوگوں نے پیش کیا، ہاروت اور ماروت کا نام لے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، وہ بالکل اپوزٹ علم ہے، اس سے جدا ہے. یعنی کہ اس ہاروت اور ماروت کے علم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جدائی ڈالنے والی جو چیزیں ہیں اس کا شرعی طور پر اسلام سے، اس وقت کے تعلیمات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ من گھڑت جنتر منتر چیزیں تھیں جو وہ استعمال کیا کرتے تھے. علامہ صاحب یہ مجھ جیسا سادہ انسان جو ہے علماء کے لیے تو پرکھنے کے بہت سارے مواقع ہیں، بہت سارے ان کے لیے کرائٹیریاز ہیں. مجھ جیسے بہت سارے لوگ میرے ناظرین ہوں گے، بہت سادہ لوگ ہوں گے. میں ابھی بھی صحیح معنوں میں ذہنی طور پہ مطمئن نہیں ہو پایا. میں عرض کرتا ہوں کہ اسی آیت میں فرشتوں کے لیے بھی سحر کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے لیے پھر بڑی تفصیل کرنی پڑے گی کہ شخصیات کے نسبت سے جب لفظ میں کے معنی میں تغیر پیدا ہوتا ہے تو یہ ایک اصول ہے. اگر وہی لفظ ملائکہ کے لیے استعمال کیا جائے اور وہی لفظ دوسرے انسانوں کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کے معنی میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے. میں اس کی مثال دے دوں اگر آپ کو، پھر میں دوبارہ اس طرف آ جاؤں گا کہ اس آیت میں بیان کیا ہوا ہے. وہ لفظ یہ ہے کہ یہ اصول سمجھ لیجیے. لفظ ہے محبت. مثال کے طور پہ میں کہوں کہ مجھے اپنی بیٹی سے محبت ہے، تو آپ یہ سارے سننے والے سمجھ جائیں گے کہ میں نے جو ہے اس میں کن پہلوؤں سے لفظ محبت کو بیان کیا ہے. اگر اس کے بعد میں دوبارہ فکرہ بولوں، میں کہوں کہ مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے. اب جب پہلا فکرہ تھا، لفظ محبت تھا، تو اس میں کئی پہلو جو تھے وہ شامل تھے. اب میں نے کہا کہ مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، اس میں کئی پہلو شامل ہوئے ہیں، کئی پہلو نکل گئے ہیں. شخصیت کی تبدیلی سے معنی میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے. یہ اسالیب کلام میں ایک بہترین اسلوب ہے. میں اس کی مثالیں اور بھی دے سکتا ہوں، لیکن فی الحال ہم دوبارہ اس آیت کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت ہے، اس آیت کے بارے میں ہمارے فقہاء اور مفسرین جو تھے وہ دو ان کی آراء رہی ہیں ہمیشہ سے. قائلین جو ہیں یہاں پہ جادو ہی کا بیان سمجھتے رہے ہیں کہ وہ جادو ہی تھا جو اللہ نے نازل کیا تھا، اور وہ سکھاتے تھے لوگوں کو اور کہتے تھے کہ اس سے میاں بیوی میں جدائی ڈالی جا سکتی تھی، لیکن تم اس کو سیکھ کے فلا تکفر، تم کفر نہ کرنا. یعنی اس میں ایک رائے یہ تھی کہ یہ جادو ہی تھا جو فرشتے سکھاتے تھے، ہاروت اور ماروت. جب جو دوسری طرف جو لوگ ہیں جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے، انہوں نے ماں کو نافیہ قرار دیا ہے. نافیہ، موصولہ نہیں. موصولہ ہو تو اس کا معنی تھا جو نازل کیا گیا، وہ ماں ہوتا ہے جو نازل کیا. یہاں پہ انہوں نے ماں کو نافیہ قرار دیا. نافیہ قرار دیا ہے تو انہوں نے انکار کر دیا ہر چیز کا. انہوں نے کہا جی نہ کچھ نازل کیا گیا ہے، نہ وہ سکھاتے تھے، نہ وہ انہیں کچھ کہتے تھے، یہ ماں نافیہ سے. لیکن میری رائے منفرد ہے، ان دونوں آراء سے تھوڑی سی مختلف ہے. اصل میں گرامر کی روشنی میں، عربی گرامر کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اس آیت مبارکہ میں ماں جو ہے وہ نافیہ لینے کی گنجائش نہیں ہے. جو انکار کرتے ہیں وہ ماں نافیہ لے کر اپنا کام چلاتے ہیں، لیکن گرامر کی روح سے یہ ماں موصولہ ہے. اگر ماں موصولہ ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ جو نازل کیا گیا. جو نازل کیا گیا ترجمہ میں خود بھی یہی کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں. اچھا، اس میں آیت کے الفاظ ہی یہ واضح کریں کہ وہ کیا چیز تھی. ملائکہ جب سکھاتے تھے وہ کہتے تھے نحن فتنۃ، ہم تو آزمائش ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی.
اللہ تعالیٰ آزماتے تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ مختلف انسانوں کو کسی کو رزق دے کے آزما لیتا ہے اور کسی کے سے رزق چھین کے آزما لیتا ہے اللہ تعالیٰ، کسی کو مال یا دولت اور عزت اور وقار دے کر آزما لیتا ہے، کسی سے چھین کے آزما لیتا ہے. تو وہ آزمائش تھی، خاص وقت کے لیے، خاص لوگوں کے لیے آزمائش تھی. اس آزمائش کا دور ملائکہ تک ہی تھا، وہ ختم ہو گیا. جب ملائکہ تھے وہ آزمائش تھی، جب وہ چلے گئے تو وہ آزمائش ختم ہو گئی. اس کے بعد لوگوں نے یہ بنا لیا کہ ہم تو اس میں مختلف کام کرتے ہیں الفاظ کے ذریعے سے. میں ایک عرض کروں اصولی بات کہ میرا جو نقطہ نظر ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں کہ الفاظ میں اس طرح کا اثر نہیں ہوتا کہ وہ مادی چیزوں پر اثر انداز ان کی حیت کو تبدیل کر دیں. ذہنی اور جاندار چیزوں میں اثر ہوا کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں اور آپ زندہ ہوش و حواس والے ہیں، عقل سلامت ہے، تو آپ کچھ الفاظ ایسے بولیں، آپ کسی شخص کی شان میں کوئی الفاظ ایسے بولیں جو اس کی شان کی منافی ہوں، تو یقیناً اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ الفاظ کی معنویت سے آگاہ ہو گیا ہے، اسے اپنی شان میں برے لگے ہیں، اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے گا، وہ آپ کے خلاف کوئی عمل بھی کر سکتا ہے. یہ زندہ چیزوں کی ایک بات ہے. الفاظ کے ذریعے مادے پر اثر انداز ہونا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب اس آیت میں مجھے بات پوری کرنے دیں کہ اس آیت میں یہ نظر آتا ہے کہ فرشتوں نے کچھ کلمات کہے، وہ کام ہو گیا. عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کائنات میں جو کچھ بھی وہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن کی روح سے یہ واضح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ احیی الموت باذن اللہ، کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے. اس آیت میں بھی وضاحت ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام جس لفظ سے مردے کو زندہ کرتے تھے، کم باذن اللہ، وہ کہتے تھے کم باذن اللہ، تو مردہ کھڑا ہو جاتا تھا. اب لفظ میں کوئی اثر نہیں ہے، اثر اللہ کے اذن میں ہے، اثر اللہ کے اذن میں ہے. وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے، تو اللہ کے اذن سے مردہ زندہ ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر کوئی آدمی چاہے کہ میں کہوں کم باذن اللہ، مردہ کھڑا ہو جائے، نہیں ہوگا. اب دوبارہ اس طرف آ رہی ہے، ملائکہ نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے اذن سے تھا. آیت بتا رہی ہے کہ جو کچھ بھی کسی کو نفع نقصان ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے. آیت میں اس کی وضاحت موجود ہے. یعنی آپ واضح طور پہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے اذن کے تحت تو تبدیلی ممکن ہے، فقط الفاظ قوت نہیں رکھتے. بالکل، کوئی یہی نقطہ نظر ہے کہ الفاظ میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، اللہ کے اذن میں طاقت ہے. اس حوالے سے جو بات میں ایک جو جنتر منتر پڑھتے ہیں، جی کیا وہ جنتر منتر پڑھنے کے بعد کسی کی ہیئت کو چینج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جادو جو جنتر منتر پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے وقتی طور پر اس کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے، خیالات کے اندر تبدیلی آ جائے. آپ کے حوالے سے تو علامہ صاحب بھی متفق ہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، لیکن اس کی حقیقت، اس کو مستقل طور پر حقیقت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مستقل طور پر کسی چیز کو جادو کی بنیاد پر اس کی حقیقت کو تبدیل کر دیا جائے تو یہ ممکن نہیں. علامہ صاحب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کیا جادو ہوا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پر جادو ہوا. ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا پڑے، اس کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ المنورہ میں تشریف رکھتے تھے جب لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جادو کیا. ٹپال فیملی مکسچر، میری فیملی میری اسٹرینتھ. یو فون لایا سم لگاؤ آفر. پاکستان یہ وقت مشکل ہے تو کیا، چلو مل کر بوجھ اٹھاتے ہیں. یہ نئے دور کی مصیبت ہے تو کیا، ہم اسے اپنی تاریخ دکھاتے ہیں. اس وقت ہاتھوں میں ہاتھ نہیں تو کیا، چلو دل کا رشتہ نبھاتے ہیں. آؤ ساتھ مل کر ہم اس آفت کو ہراتے ہیں. اسٹے اسٹرانگ پاکستان.